अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर मैं हूँ राशिद सिद्दीक़। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ कराची के मामलात और कराची की सियासत के बग़ैर जो है वो नामुकम्मल है, और जब कराची की सियासत का मामला ज़ेर बहस आएगा तो उसमें MQM यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का नाम सर फहरिस्त होगा कि किस तरीके से मज़लूम तबके ने जो है वो एक जमात बनाई। APMSO से जो है वो उस जमात का जन्म हुआ, MQM बनी, पहले महाजिर कौमी मूवमेंट और उसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। एक तवील सफ़र है MQM की सियासी तारीख़ का और MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन का। 22 अगस्त 2016 के बाद एक मुतनाज़ा तकरीर के बाद, मुतनाज़ा नारे के बाद उन पर पाबंदी आयद की गई और उनके अपने लोगों ने जो है वो उनसे लाताल्लुक़ी का ऐलान किया, जिसके बाद MQM पाकिस्तान का जो है वो वजूद सामने आया। लेकिन लंदन में अब भी MQM के जो बानी व कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन, वो अपनी पार्टी को ऑन करते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अपनी मलकियत या अपनी पार्टी ज़ाहिर करते हैं, और उसके जो है वो कायद जो है वो अपने आप को बताते हैं। अच्छा, हमेशा से हमने ये देखा कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन जो है वो गरीबों की, मज़लूम तबके की बात करते हैं, और मुख्तलिफ़ औक़ात में जो है वो पार्टी को चलाने के लिए मुख़य्यर हज़रात हों या पार्टी के कारकुनान ज़िम्मेदारान हों, उनसे चंदे की यानी कि MQM का एक फ़ंड है मखसूस, उसको जो है उसमें रकम जमा कराने की बात करते हैं। 22 अगस्त 2016 के बाद बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन जो है वो ख़ास कर माली परेशानी का ज़िक्र करते रहे। इसी दौरान जो है वो MQM पाकिस्तान की जानिब से प्रॉपर्टी का भी जो है वो केस लंदन में दायर कर दिया गया। अच्छा, आज हम MQM की सियासत या अगर इस पर जो है वो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मैं आज बात करूंगा MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से जो एक ख़त लिखा गया है, और उसमें IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यानी कि MD, उनको ख़त लिखा गया है। हम तमाम किसी भी सूरत हाल को, किसी भी उसको, अल्ताफ़ हुसैन की शख्सियत को, अल्ताफ़ हुसैन की सोच को, अल्ताफ़ हुसैन के नज़रिए को ना हम गलत कह सकते हैं। यकीनन जो है वो माजी में उनसे कुछ हुआ होगा, या उनकी पार्टी के जो लोग हैं जो इल्ज़ाम लगाते हैं उन सब में हकीकत होगी, उनका नज़रिया, उनकी सोच उनके मुताबिक होगी। इस पर हम बहस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यकीनन एक वक्त में कराची में उनका राज था, और जिस तरीके से लोग कहते हैं कि एक आँख जब वो खोलते थे तो कराची खुल जाता था, और जब वो आंखें बंद करते थे तो कराची बंद हो जाता था, इसमें दो राय बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब IMF का एक ख़त जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरा, जो मैंने देखा बानी MQM की जानिब से लिखा गया IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर को, और ये ख़त लिखा गया था 3 फरवरी 2023 को, और उसमें अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर को जो एक तजवीज़ दी गई कि एक 100 रुकनी टीम जो है वो पाकिस्तान जो है वो भेजी जाए, जो पाकिस्तान के माली मामलात की जांच पड़ताल करे। ठीक है, अल्ताफ़ हुसैन का मुतालबा है, हम इस मुतालबे को भी जो है वो गलत नहीं कहेंगे। ठीक है, उनकी सोच है, उनकी सोच के मुताबिक उन्होंने ख़त लिखा। लेकिन हम बात करेंगे अल्ताफ़ हुसैन की माली हैसियत का, माली मामलात का। मैं किसी की बातों में नहीं जा रहा, ना मुझे किसी ने फीड किया, लेकिन जब उस ख़त के आखिर में जो पता लिखा हुआ था 185 एजवेयर का, तो उस पते के बाद मैं थोड़ा सा चौंका, क्योंकि लंदन के हवाले से कुछ जो भी हमने देखा है और लंदन की जो प्रॉपर्टीज़ के मामलात हैं उनको देखा है, तो ये जो एड्रेस लिखा गया 185 एजवेयर का, तो ये लंदन का महंगा तरीन इलाका है। अच्छा, फिर हमने थोड़ी सी इंटरनेट के ज़रिए जो है दुनिया, आप जाकर तो तमाम लोग जो जाकर सर्च कर सकते हैं गूगल पर। उसके बाद जब इस पते को लिखेंगे मुकम्मल तौर पर, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा कि उस ख़त के ज़रिए, कि उसको थोड़ा सा जब उसकी खोज लगाई जाए तो ये यूरो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी, जिसका नंबर है 05828456, एक बार फिर इस कंपनी का नंबर मैं जो है वो दोहरा दूँ, 05828456। इस कंपनी का मलकियत जो है वो इस बंगले की, जो कि अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी मौजूदा रहाइश का करार दी है IMF को लिखे गए ख़त में, उसकी मलकियत जो है वो इस कंपनी के नाम पे है, और इसके एक्टिव डायरेक्टर जो है वो जनाब अल्ताफ़ हुसैन ख़ुद हैं।
اور اس کے سیکرٹری قاسم علی رضا ہیں، اور یہ بنگلہ الطاف حسین کا موجودہ پتہ ہے، اور ان کے اپنے بقول ان کا یہ اپنا پتہ ہے، ان کے اپنے لیٹرز کے مطابق۔ یہ کسی کی کہی ہوئی بات نہیں، بانی ایم کیو ایم کے اپنے کہی ہوئی بات ہے۔ اب دی موو مارکیٹ ہے ریئل اسٹیٹ کی برطانیہ کی، اس کی اپنی جو ریسرچ ہے، ان سے جب ہم نے رابطہ کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ گھر علاقے کی دوسری مہنگی ترین پراپرٹی ہے، یعنی کہ الطاف حسین کا جو موجودہ گھر کا پتہ ہے وہ لندن کے جس علاقے کا پتہ ہے وہ اس علاقے کی دوسری مہنگی ترین جو ہے وہ پراپرٹی ہے۔ اگر اس کی قیمت 9,18,000 جو ہے وہ برطانوی پاؤنڈ ہے، 9,18,000 برطانوی پاؤنڈ۔ اگر اس کو ہم 340 پاکستانی روپے فی پاؤنڈز کے حساب سے ضرب دیں تو یہ تقریباً اس بنگلے کی ملکیت بن جاتی ہے 32 کروڑ۔ مظلوم، محکوم، غریب، بے بس، لاچار، ان لوگوں کی بات کرنے والے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین 32 کروڑ کی پراپرٹی پاکستانی روپے جو بنتی ہے پاکستانی روپے میں، اس میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، اور تمام تر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہم نے جو ریسرچ کی ہے اس کے بعد ہم یہ بات کہنے کو حق بجانب ہیں کہ الطاف حسین جو اس وقت بھی مالی مشکلات کا رونا رو کر پوری دنیا سے جو ان کے کارکنان ہیں ان سے فنڈز طلب کر رہے ہیں، لندن میں باقاعدہ ان کے امریکہ میں ان کے پارٹی کی جانب سے ایک مالی مدد کے لیے باقاعدہ طور پر ایک سوشل میڈیا پہ ٹیلی تھون بھی کی گئی، اور اس میں جو ہے وہ عطیات بانی ایم کیو ایم کے خراجات چلانے کے لیے، وکلاء کو فیس دینے کے لیے جو ہے وہ مدد طلب کی گئی۔ اچھا، یہ سلسلہ یہیں پہ نہیں رکتا ہے۔ اچھا، جو الطاف حسین کا ایڈریس دیا گیا ہے اس کے مطابق دی موو مارکیٹ جو برطانیہ کی ریئل اسٹیٹ کمپنی ہے، وہ اس نے ایک اور جو ہے وہ ریسرچ کیا، اس کو جب ہم نے الطاف حسین کی ایک اور ایڈریس کو نکالا تھا اس کو بھی ہم نے ریسرچ کیا، تو وہ بھی علاقے کی جو ہے وہ 10ویں مہنگی ترین پراپرٹی ہے، جس کی مالیت 7,28,000 برطانوی پاؤنڈ ہے، جو کہ تقریباً پاکستانی 25 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الطاف حسین مظلوموں کے، محکوموں کے جو اردو بولنے والے ہیں، خاص طور پر جو پسا ہوا طبقہ جس کی وہ بات کرتے ہیں کہ جن کو ہر پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ نہ صرف ان کو دبایا گیا بلکہ ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا۔ یہ ہم نہیں کہتے، بانی ایم کیو ایم کی سوچ ہے اور اسی اس پر جو ہے وہ سیاست کرتے آئیں، تو یقیناً لیڈر کے اوپر ہی جو ہے وہ لیڈرز کی جو پالیسیز ہوتی ہیں یا لیڈرز جس طریقے سے ان کا رہن سہن ہوتا ہے وہی جو ہے وہ کارکنان اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو یقیناً جس پارٹی کے قائد بانی جو ہے وہ لندن کی دنیا کی مہنگی ترین جو وہ پراپرٹی ہے وہاں پر رہتے ہوں تو پھر ایک سوچنے یا سمجھنے کا عمل شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ سوال جو ہے وہ سب سے بڑھ کر پیدا ہوتا ہے کہ جو غریبوں کی بات کرتا ہے، جو مظلوموں کی بات کرتا ہے، وہ امیر ترین علاقے میں اتنی مہنگی ترین پراپرٹی میں کیوں کر جو ہے وہ رہتا ہے۔ بانی ایم کیو ایم کا جو پاکستان میں ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے جو لندن میں پراپرٹی کا کیس کیا گیا ہے، ان کی مالیت بھی جو ہے وہ کئی کروڑ روپے بنتی ہے۔ تو مختلف لوگوں کی رائے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بانی ایم کیو ایم کا زور ختم ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب بھی ان کے لاکھوں چاہنے والے جو ہے وہ کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، میرپور خاص یہاں پر موجود ہیں۔ چلیں ہم ان کی بات مان لیتے ہیں کہ الطاف حسین کو اگر الطاف حسین پکارتے ہیں تو لوگ نکلتے ہیں، چوکنگ کرتے ہیں، ان کے لیے بینرز لگاتے ہیں، ان کے لیے سوشل میڈیا پر مہم چلاتے ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اپنی جیب سے تمام تر چیزیں کرتے ہیں، اور جب ان پر برا وقت آتا ہے تو لندن کی جانب سے ان کے لوگوں کی کال یا ان کے اہل خانہ کی کالز تک جو ہے وہ ریسیو نہیں کی جاتی۔ یہ ہے ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے پارٹی کو لندن سے چلانے والے لوگوں کا حال، کہ ان کے لیے لوگ یہاں پر جان دینے کو تیار ہوتے ہیں، اپنے جو ہے وہ گرفتار ہوتے ہیں، جو ہے وہ جب یقیناً گرفتار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہوگا، جو تشدد ہوتا ہوگا مبینہ طور پر، یا جو ایک عام لفظ اب جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا،
تو یقیناً وہ جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہوگا تو تھوڑی بہت اس میں جو ہے وہ جو وائرس ہوتا ہوگا اس کو نکالنے کے لیے محنت کی جاتی ہوگی، تو وہ تمام تر مصائب یہاں پر ایک غریب کارکن جو ہے وہ برداشت کرتا ہے۔ اور اگر اس کو عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو یقیناً ان سے جو ہے وہ کچھ معاملات کچھ بات چیت کر کے ان کو رہا کیا گیا، لیکن کچھ لوگ کو جب کسی بھی الزام میں چاہے وہ جھوٹا ہو چاہے وہ سچا ہو، جب پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، FIR درج کرا دی جاتی ہے اس کے خلاف، تو یقیناً اس کارکن کے اہل خانہ کو، ان کی بیوی ہو، ان کے بچے ہوں یا ان کے والدین ہوں، جس مشکلات اور جس مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ لندن میں بیٹھے ہوئے شاید بانی MQM یا ان کے ساتھ جو قاسم علی رضا، مصطفیٰ عزیز آبادی، ارشد حسین یہ لوگ موجود ہیں، ان کو شاید رتی بھر بھی جو ہے وہ اندازہ نہ ہو کہ کس طریقے سے لوگ اپنے مکان، اپنی خون پسینے کی کمائی سے جو چیزیں وہ خریدتے ہیں، جو اگر کسی کا شوہر گرفتار ہوتا ہے تو اس کی بیوی اپنا زیور بیچتی ہے، لوگوں سے ادھار لے کر جو ہے ان کی ضمانتیں، وکیلوں کی فیس جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور ان کے قائد لندن کی مہنگی ترین جو ہے وہ رہائش گاہ میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ کارکنان سے ہی جو ہے وہ اپنے اخراجات چلانے کے لیے رقم طلب کرتے ہیں۔ یہ تو وہ جو ہے وہ پراپرٹیز دو ہیں جن کا بانی MQM کے حوالے سے جو ہے وہ خود ان کی پارٹی جو ہے وہ اون کرتی ہے، یعنی کہ جو لیٹر انہوں نے IMF کو لکھا اس کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں۔ اب یہ پراپرٹی الطاف حسین نے کس طریقے سے لی، کیسے لی، کہاں سے رقم آئی، یہ ایک الگ اور لمبی بحث ہے، لیکن ہم صرف اور صرف مدعا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 2 کمروں کے جو ہے وہ فلیٹ میں، تنگ و تاریک فلیٹ میں قسم پرسی کی جو ہے وہ زندگی گزار کر الطاف حسین مہاجروں کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے، بلکہ مہنگی ترین پراپرٹی میں یا مہنگے ترین گھر میں رہ کر جو ہے وہ کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر اور جو سندھ کے شہری علاقے ہیں جہاں پر ان کے چاہنے والے موجود ہیں، یا اردو بولنے والے جو اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں، ان کے لیے اگر وہ جدوجہد کا دعویٰ کرتے ہیں تو یقیناً جو ہے وہ جہاں پر وہ بیٹھ کر کرتے ہیں تو وہ لندن کا کوئی 2 کمروں کا فلیٹ یا لندن کا کوئی ایسا علاقہ جو سستا ترین علاقہ ہو وہاں سے نہیں کرتے، بلکہ لندن کے مہنگے ترین علاقے میں بیٹھ کر جو ہے وہ کراچی کی سیاست میں جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے حصہ لیا اور دوبارہ سے جو ہے وہ حصہ لینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، یقیناً ماضی میں تمام تر چیزیں جو ہے وہ 2016 اور اس سے قبل بھی جو خفیہ ادارے ہیں، پاکستان کی خفیہ ایجنسیز ہیں، ان کے ہاتھوں جو لوگ گرفتار ہوئے، اس کے بعد پولیس نے جو ان کی انٹروگیشن کی اور جو JITs بنی مختلف لوگوں کی، تو اس میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بالکل سامنے ہیں کہ لوگوں کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ بھتے اور کراچی میں جو قتل و غارت گری ہوئی، جو لوٹ مار ہوئی، جو سرکاری فنڈز میں ماضی میں جو وزراء تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ رقم لندن بھجوائی جاتی تھی اور الطاف حسین اس سے پراپرٹیز لیا کرتے تھے، یا جو کینیڈا میں ان کے رشتہ دار ہیں اور امریکہ میں کچھ جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ پہنچتا تھا۔ تو یقیناً ایک یہ لمبی داستان ہے، لیکن میں نے صرف اور صرف الطاف حسین کی جانب سے جو IMF کو خط لکھا گیا اس میں جو ان کے ایڈریس لکھے گئے گھر کے، صرف اس پر بات کرنی تھی اور اس حوالے سے حقائق جو ہے وہ سامنے لانے تھے، اور میں نے حقائق سامنے رکھے ہیں۔ یقیناً میں ایک بار پھر کہوں گا کہ الطاف حسین کے نظریے، الطاف حسین کی سیاست یا الطاف حسین کے جو سیاسی معاملات ہیں اس پر ہم نہ کوئی بات کریں گے اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی بات چیت ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم صرف اور صرف یہ بتانا چاہتے تھے کہ الطاف حسین لندن میں جس مہنگے ترین علاقے میں الطاف حسین رہتے ہیں اس کی مالیت پاکستانی روپیز میں کیا بنتی ہے، اور الطاف حسین جو کراچی میں غریب ان کے کارکنان ہیں، جب پولیس ان کو اٹھا کر لے کے جاتی ہے تو یقیناً جو ہے وہ تمام تر چیزیں سب کے سامنے ہیں کہ پولیس کس طریقے سے ان پر تشدد کرتی ہے، ان کے اہل خانہ کو جو ہے وہ ان سے رقم کا مطالبہ کرتی ہے، اور وہ کارکنان جو ان کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں تو ان کے اہل خانہ کن مشکلات سے گزر کر جو ہے وہ اپنے پیارے کو جو ہے وہ پولیس سے بچاتے ہیں، اور جب ان کو اگر جیل کسٹڈی ہو جاتی ہے تو جیل میں ان کو
کس قدر جو ہے وہ مصائب کا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک ایک پیشی پر جو ہے وہ 10-10 20-20 ہزار روپے جو ہے وہ ان کے اہل خانہ کے خرچ ہو جاتے ہیں، اور الطاف حسین لنڈن میں بیٹھ کر مہنگے ترین جو ہے وہ بنگلے میں پراپرٹی میں رہ کر جو ہے وہ ان کے لیے ایک پریس ریلیز یا ان کے لیے ایک جو ہے وہ مذمتی بیان جاری کر کر جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ جبکہ اس سے اگر دیکھا جائے تو الطاف حسین کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو اگر وہ کرائے پر دے کر کسی لنڈن کے کسی چھوٹے علاقے میں جو ہے وہ شفٹ ہو جائیں اور وہاں سے جو کرایہ آئے ان کی مہنگی ترین پراپرٹی کا، تو جو کراچی میں ان کے کارکنان حیدرآباد میں جیلوں میں قید ہیں یا مختلف الزامات میں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو ان کے اخراجات، ان کے اہل خانہ کے جو مالی معاملات، مالی مشکلات ہوتی ہیں اس میں کمی آ سکتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بانی MQM ہر کچھ مہینوں بعد یا 6-7 مہینے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اپنے کارکنان کے سامنے رونا دھونا مچاتے ہیں کہ ان کے پاس فنڈز نہیں، ان کے پاس پیسوں کی قلت ہے، ان کے پاس جو ہے وہ اخراجات کے بالکل جو ہے وہ مالی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ کارکنان جو ہے وہ ان کارکنان کی جانب سے ان کو پیسے دینے کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، تو ایک بار پھر وہ اپنے کارکنان پر دباؤ ڈالتے ہیں، اور پھر کارکنان جو ہے وہ اب بھی تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ کارکنان ان کی ایک آواز پر جو ہے وہ دنیا بھر، پاکستان ہو چاہے لنڈن کے کارکنان ہوں، امریکہ کے ہوں، کینیڈا کے ہوں، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں الطاف حسین کے چاہنے والے رہتے ہیں، وہ ایک بار پھر ان کو جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں عطیات دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اصل صورتحال۔ بانی MQM کی سیاست جو ہے وہ یقیناً ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بڑی ایک ایسی سیاست تھی کہ اس کے بغیر جو ہے وہ کراچی میں یا سندھ کے شہری علاقوں میں یا پورے سندھ میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طاقت دی، ایک عروج دیا، اور اس 22 اگست کے بعد جو تمام تر صورتحال ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو یقیناً آنے والا وقت ہی جو ہے وہ الطاف حسین کی سیاست یا الطاف حسین کی جو لنڈن میں پراپرٹی ہے یا پراپرٹیز کے کیس ہیں اس پر ہی فیصلہ جو ہے وہ آنے والا وقت ہی کرے گا۔ لیکن ایک چیز ہم بتا دیں کہ جس طریقے سے جو الطاف حسین کی پراپرٹیز میں قاسم علی رضا اور مصطفیٰ عزیز آبادی کو ڈائریکٹر جو ہے وہ کمپنی بنا کر اس میں ان کو ان کے ڈائریکٹر ظاہر کیا گیا ہے، تو یقیناً مستقبل میں جس طریقے سے لنڈن میں رہتے ہوئے مصطفیٰ عزیز آبادی، قاسم علی رضا اور دیگر لوگوں نے جو ہے اب تک فائدہ اٹھایا ہے، تو یقیناً جو ہے وہ مستقبل میں اگر ان پراپرٹی کے حوالے سے کوئی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ بانی MQM کا اگر خود اللہ نہ کرے کہ ان کا کچھ ہوتا ہے، ان کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ ہوتا ہے معاملات، کیونکہ دنیا میں جو آیا ہے تو اس نے جانا بھی ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگر یہ ہوتا ہے تو خدا نخواستہ تو یقیناً سب سے بڑے جو ہے فائدہ مند یا فائدہ اٹھانے والوں میں وہ ڈائریکٹر شامل ہوں گے، مصطفیٰ عزیز آبادی، قاسم علی رضا۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ الطاف حسین اب اپنے کارکنان کے لیے کیا کرتے ہیں اور ملک کی سیاست میں ان کا چیپٹر آن ہوتا ہے یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔